बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जी इस सीरीज़ के हम इंशाअल्लाह ताला बुद्धिज़्म पे बात करने की कोशिश करेंगे। बुद्धिज़्म एक ऐसा रिलीजन है जिसके मुतल्लिक बुधा से रिलेटेड तो नाम तो मैंने शुरू से सुना हुआ था, लेकिन 3 पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। एक तो स्कूल के ज़माने में प्लाज़ा सिनेमा लाहौर में बुधा नाम की कोई चाइनीज़ मूवी मैंने देखी थी, जिसकी वजह से बुधा का एक तारुफ हुआ था। दूसरा 87-88 में मैं मेंबर था ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी लाहौर में, तो वहाँ पे एक किताब मुझे मिली थी मेडिटेशन ऑफ बुधा, और उसमें से ना सिर्फ कि वो किताब मैंने पढ़ी बल्कि उसमें से कुछ मेडिटेशंस करने की भी कोशिश की थी। लेकिन ज़्यादा बेहतर चीज़ तब पता चलना शुरू हुई कि जब आज से कुछ साल पहले मेरे एक दोस्त वली मोहम्मद जो कनाडा में रहते हैं उससे कोई मुख्तलिफ बातें हो रही थी, तो बुधा के मुतलिक पता नहीं कैसे ज़िक्र हुआ, तो उसने मुझे रिकमेंड किया कि मैं कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग की बुधा पढ़ूँ। उससे पहले मैं हरमन हेसे की बुधा पढ़ चुका हुआ था। कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग की जब मैंने किताब बुधा पढ़ी तो उसने मुझे बहुत फैसिनेट किया, और मैं बाद में बताता भी हूँ कि क्यों किया। लेकिन जिसको कहते हैं ना कि ट्रिगर कर देना कोई चीज़, वो हुआ कुछ इस तरीके से कि मैं अपनी मुलाजमत के किसी काम के सिलसिले में मर्दान गया हुआ था, तो वहाँ पे क्लाइंट के घर के बाहर मैंने एक तख्ती लिखी पढ़ी, तख्त भाई बुधा मत की रिमेन्स, इस तरह करके कुछ लिखा हुआ था। तो वहाँ से फारिग होने के बाद मैं तख्त भाई गया, और वो एक बहुत बड़ा पहाड़ था, लेकिन अच्छी बात ये थी कि उस पर हेरिटेज वालों ने, वर्ल्ड हेरिटेज वालों ने सीढ़ियाँ वगैरह बनाई हुई थी। तो मैं वहाँ पे जाके बड़ा हैरान हुआ वहाँ की सारी इस्टेब्लिशमेंट की चीज़ें देख के। वो कोई एक किस्म का उनका कोई मेडिटेशन स्कूल कह लीजिए, इस तरह की कोई चीज़ बनी हुई थी। और फिर वापसी के ऊपर जब मैंने देखे, वहाँ पे बोर्ड पे इंट्रोडक्शन ये था कि यहाँ पे इनके खैबर पख्तूनख्वा के सूबे के अंदर बेशुमार बुद्धिज़्म से रिलेटेड साइट्स हैं। तो ये मेरे लिए एक नई बात थी। मुझे ये बात नहीं पता थी कि हमारा खैबर पख्तूनख्वा बहुत सदियों तक, बल्कि शायद 1000-2000 साल तक किसी ज़माने में बुद्धिज़्म की तालीमात के ज़ेरे असर रहा है, और जो बुद्ध भिक्षु हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उनके सेंटर्स भी मौजूद हैं। फिर मेरी तलाश शुरू हो गई। मैंने दोबारा से खैबर पख्तूनख्वा में ख़ास तौर पे स्वात के एरिए में गया, मालम जब्बा गया, कलाम गया। वहाँ के पहाड़ों के ऊपर मैंने बुद्ध की कोई 1500 2000 साल पुरानी तस्वीरें बनी देखी, नेक्स्ट टू निगार। इस तरीके से मेरी दिलचस्पी बढ़ती गई। लेकिन जो असल चीज़ थी जिसकी वजह से मैं ज़्यादा इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, उसको अगर मैं समराइज़ करूँ तो वो 2 चीज़ें। एक तो मेरे जहन में ये बात बैठ गई कि हर मज़हब का क्योंकि एक तहजीबी बैकग्राउंड भी होता है, और ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में, अगर ये पूरे खैबर पख्तूनख्वा में ये मज़हब इतना फैला हुआ था, तो इसके क्या असरात हुए होंगे इसकी सोसाइटी के ऊपर, या समाज में जो नज़रियात, अकीदे और रूल्स बने, उसके अंदर बुद्धिज़्म का क्या रोल था। मुझे, क्योंकि हमें ख़ास तौर पे जो हम पाकिस्तान के रहने वाले हैं, वो 1978-79 के बाद से खैबर पख्तूनख्वा की एक ट्रबल सम टाइम पीरियड ही देख रहे हैं, मुख्तलिफ वॉर्स एंड वॉर अगेंस्ट टेररिज्म और इस तरह की चीज़ों के साथ। और ख़ास तौर पे मौजूदा वक्त के अंदर हमें जो खैबर पख्तूनख्वा है वो बड़ा हार्ड कोर रिलीजियस, इस्लामिक रिलीजियस एक एरिया लगता है। तो उसमें एक बड़ी हैरत की बात थी कि यहाँ पे हज़ारों साल बुद्धिज़्म मौजूद रहा, और यहाँ पे उनकी हुकूमत भी रही, और यहाँ पे उनकी इबादत गाहें भी थीं, और उनके मेडिटेशन सेंटर्स भी थे। दूसरी चीज़, कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग की किताब को पढ़ते हुए जब मुझे मज़ीद थोड़ा सा ये बात पता चली कि बुद्धिज़्म के अंदर गॉड का कोई ख़ास कंसेप्ट नहीं, ख़ास क्या बल्कि कंसेप्ट ही नहीं है। और दूसरी चीज़
بدھزم کے اندر اناتما کا کنسیپٹ ہے، مینس کہ وہ روح کو بھی نہیں مانتے، جو تقریباً ہر اسپرچول ریلیجس سلسلے کے اندر آپ کو روح کا کنسیپٹ ضرور ملے گا، لیکن یہ ایک ایسا ریلیجن ہے جس کے اندر اناتما یعنی کہ نان سول کا ایک یا نان اسپرٹ کا ایک جو سا ایک کنسیپٹ دیا گیا ہے۔ اپنے نیورولوجی کی دلچسپی کی وجہ سے خاص طور پہ میں نے اس کو بڑا سیریسلی ٹیک اپ کیا، اور مجھے لگا کہ یار یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے جو ماڈرن نیورولوجی ہے اور خاص طور پہ نیورو تھیولوجی ہے اس سلسلے میں اس پہ کام کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جب بدھزم اناتما کا کنسیپٹ پریزنٹ کر لیتا ہے، یعنی کہ اس کا جو فالوور ہے وہ روح کے چکر میں سے یا روح کے کنسیپٹ سے باہر نکل آتا ہے، تو اس کے پاس صرف اور صرف سوچ یا دماغ کا ایک سلسلہ رہ جاتا ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنی روحانیت کا سفر جاری کرتا ہے۔ تو یہ ایک قسم کا میرے لیے بہت ایک اٹریکٹیو چیز تھی کہ بھئی اتنے ہزار سال پہلے بھی کوئی ایک ایسی شخصیت گزری ہے جس نے اس زمانے کے مطابق برین کے اوپر یا مائنڈ کے اوپر اس طریقے کا کام کیا جو آج کی نیورولوجیکل یا کوگنیٹو سائنسز ہیں وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کانشیس کے حوالے سے۔ تو پھر میں نے مزید اس کے متعلق پڑھنا شروع کیا اور مجھے یہ پتہ چلا کہ جو بدھ ہے وہ بیسکلی اس کا مطلب ہے انلائٹنڈ ون، اور جو بدھ جن کا سب سے پہلے نام رکھا گیا گوتم سدھارتھ کا، وہ ہندوستان کا اس پارٹ ہی تھا ظاہر ہے نیپال، آج کل کا وہ نیپال ہے، وہاں پہ ان کی پیدائش ہوئی ہے ایک کنگ یا ایک راجا کے گھر میں، اور انہوں نے ان کی کو بڑا چھپا کے بڑی عیاشی کے ساتھ محل کے اندر رکھا گیا، لیکن جب ایک دفعہ یہ باہر نکلے اور انہوں نے یعنی کہ بدھ صاحب نے یا گوتم سدھارتھ نے جب کسی ایک بوڑھے آدمی کو، ایک بیمار آدمی کو اور ایک جنازے کو دیکھا تو ان کے ذہن میں، کیونکہ ان کے لیے نئی بات یہ تھی کہ ان کو کیونکہ محل کے اندر ہی رکھا گیا تھا، تو یہ ایک قسم کا ان کا لائف کا پہلا ایکسپوجر بھی بنا، اور ان کے لیے پریشانی کی باعث یہ بھی بنی کہ ان کے ذہن میں پہلی دفعہ دکھا کا ایک کنسیپٹ آیا کہ لائف کے اندر جو بدھزم کا ایک بڑا بیسک پارٹ ہے کہ لائف ایک مزری ہے۔ تو اس مزری کو دیکھ کے یا اس دکھا کو دیکھ کے یا اس کے متعلق سوچ کے گوتم سدھارتھ نے یہ سوچا کہ میں حقیقت کی تلاش میں نکلوں۔ حقیقت کی تلاش میں جب بدھا نکلے تو تقریباً 6 سے 12 سال یہ مختلف علاقوں میں پھرتے رہے اور بہت سخت ریاضتیں کیں۔ اگر آپ میں سے کسی کو موقع ملا ہو تصویر میں، یا جو کوئی لاہور جس نے چکر لگایا ہے، لاہور میوزیم میں فاسٹنگ بدھا کا اگر مجسمہ دیکھا ہو تو بدھا ایک زمانے میں اتنی سخت ریاضت میں تھے کہ چاول کے ایک دانے پہ زندگی گزار رہے تھے، اور بالکل جسے کھکھر کہتے ہیں نا جسم کو پنجابی میں، یعنی کہ بالکل ہی ان کی جو سی تھیں اندرونی رگیں اور وریدیں اور یہ چیزیں نظر آنی شروع ہو گئی تھیں، اتنے وہ کمزور ہو گئے، لیکن وہ اپنے حقیقت کو پا لینے کے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ دین ایونچولی انڈیا میں ایک علاقے میں آ کے وہ ایک بنین ٹری کے نیچے آ کے بیٹھ گئے، اور وہاں پہ انہوں نے مراقبہ کہہ لیجئے یا سوچ بچار کہہ لیجئے کہ تمام چیزوں کو ذہن سے نکال کر انہوں نے صرف سیلف کے اوپر یعنی اپنے آپ کے اوپر ایک میڈیٹیشن، ایک طویل میڈیٹیشن کا آغاز کیا، اور وہیں اسی بنین ٹری کے نیچے بیٹھے بیٹھے ان کو نروانا حاصل ہوا۔ نروانا کو ہم اس طرح بدھا کے مطابق اس طریقے سے ڈیفائن کریں گے کہ سب سے پہلے تو نروانا کا حصول ہونے پہ ایک بندہ یا شخصیت بدھ بن جاتا ہے۔ بدھ بننے کا مطلب ہے انلائٹنڈ ون ہو جاتا ہے، حقیقت کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے، حقیقت کو جان جاتا ہے۔ اور حقیقت کیا ہے؟ حقیقت میں مزیداری دوسرے ریلیجنز کی نسبت بدھزم میں یہ ہے کہ جب اس کو حقیقت کا پتہ چلتا ہے تو اس کو بھی، جس طرح ہم نے جینزم میں بات کی، کافی حد تک اس کے اندر بھی
یونیورسل اس کو ایک سائیکلک اور اٹرنل لگتی ہے وداؤٹ اینی گاڈ، یعنی کہ کوئی گاڈ اس کا کریٹر نہیں ہے. یہاں پہ بھی ہمیشہ سے ہمیشہ تک کا اس کو سفر لگتا ہے، اور انسان وہ اس کو لگتا ہے کہ جس کے اندر اس کا جو دکھا کا ایک کنسیپٹ ہے یا مزری کا کنسیپٹ ہے، جب وہ حقیقت جان لیتا ہے تو وہ مزری یا دکھا کے کنسیپٹ سے ابو ہو جاتا ہے یا اس میں سے نکل جاتا ہے. اس سٹیج کو پا لینے کو نروانا کہتے ہیں، اور جو اس سٹیج کو پا لیتا ہے اس کو بدھا کہتے ہیں. اب میں ان کے تھوڑے سے بیسک، تاکہ غلطی نہ لگے تو ایک دفعہ پھر میں دیکھ کے ہی آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں. ان کے 4 نوبل ٹروتھس ہیں بدھزم کے اندر. ایک دکھا، جس طرح میں نے بات کی، سفرنگ ایگزسٹس ان لائف، ان کے خیال میں کہ جو زندگی ہے اس میں دکھ تو رہے گا. پھر سمیدہ ہے، یہ ہے اوریجن آف اور کاز آف سفرنگ، یعنی کہ کس وجہ سے اس کو سفرنگ ہو رہی ہے. ایک نرودا ہے، سیزیشن آف سفرنگ، یعنی کہ سفرنگ کو یا مزری کو ختم کر دینا. پھر ماگا ہے، یہ ہے پاتھ ٹو اینڈ سفرنگ، یعنی کہ دکھ زندگی کا حصہ ہے، ڈھونڈنا ہے کہ اس کا اوریجن کیا ہے، اور دکھ کو ختم کرنا، اور دکھ کو ختم کرنے کے لیے جس رستے پہ چلنا ہے وہ مگا ہو گیا. پھر اس کے لیے ان کے 8 جو ان سے سمجھ لیں ووز میں ان کو کہوں گا، ویسے پاتھس بھی کہتے ہیں لیکن ان کے 8 جو ان سے ہیں ووز میرے خیال میں کہنا چاہیے. سب سے پہلے رائٹ انڈرسٹینڈنگ ہے، یعنی کہ صحیح سمجھ بوجھ. رائٹ انٹینشن ہے، صحیح نیت کا ہونا. رائٹ سپیچ، صحیح بولنا. رائٹ ایکشن، سچ یا صحیح ایکشن کرنا. رائٹ لیولیہوڈ، یعنی کہ مینس کہ جائز اور صحیح روزگار کمانے کے طریقہ کار. رائٹ ایفرٹ مینس کہ صحیح کوشش. رائٹ مائنڈفلنس، یعنی کہ مینس کیا ہوا کہ ذہن یا دماغ کی صحیح حالت. اور رائٹ کنسنٹریشن، یعنی کہ جو ان سی کنسنٹریشن ہے یا توجہ یا مرکزیت ہے اس کا صحیح ہونا. ان 8 چیزوں کی کمال پہ پہنچ جانے کو، یعنی کہ اس کو آپ پاتھ سمجھ لیجئے، ان 8 چیزوں کو یا ووز کو. اور جب یہ 8 چیزیں بندہ مکمل طور پہ پا لیتا ہے تو وہ نروانا کی سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے. اور جب اس کو نروانا کی سٹیج مل جاتی ہے تو وہ بدھ کہلاتا ہے. اچھا، اس کے اندر جو لائف آفٹر ڈیتھ ہے، جس طرح گاڈ کا کنسیپٹ بدھزم میں نہیں ہے، لائف آفٹر ڈیتھ کا بھی کنسیپٹ نہیں ہے. ہاں، جب تک موکشا یا اس کو مکتی نہیں ملتی سفرنگ سے تو وہ ری برتھ اس کی ہوتی رہتی ہے. مینس کے مثال کے طور پر وہ ایک بری یا درمیانی زندگی گزار رہا تھا، اس کو سفرنگ سے نجات نہیں، دکھا سے نجات نہیں ملی، تو وہ دوبارہ کسی اور روپ میں دوبارہ دنیا میں آئے گا، پھر آئے گا، جب تک کہ اس کو سفرنگ سے نجات نہیں مل جاتی. اچھا، یہاں پہ بدھزم کے اندر 2 طرح کے خیالات ہیں. ایک خیال یہ ہے کہ جب وہ سفرنگ سے نکل جاتا ہے، یعنی کہ نروانا پا لیتا ہے، بدھ بن جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ دوبارہ پیدا نہیں ہوگا. دوسرا یہ خیال ہے کہ جب کوئی بندہ بدھا بن جاتا ہے تو اس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ دنیا میں آ کے لوگوں کی رہنمائی کر سکتا ہے، لوگوں کی سپورٹ کر سکتا ہے اور لوگوں کو تعلیم دے سکتا ہے. جیسے کہ بدھا کو جب نروانا حاصل ہو گیا یا گوتم سدھارتھ جب بدھا بن گئے تو اس کے بعد تقریباً 45 سال کا عرصہ بہت ریگرسلی، یعنی کہ اتنا زیادہ سفر شاید ہی کسی نے، یا شری رام جی نے کیا ہوگا سفر اپنے بنواس کے دور کے اندر، یا یہ بدھا نے کیا کہ یہ پورے اس وقت کے بر صغیر کے اندر بے شمار علاقوں میں جا کے انہوں نے بدھزم کی یا اس سفرنگ سے نجات کی جو تعلیمات تھیں پورے کے پورے ہندوستان میں پھیلائیں. اچھا، ایک چیز اس کے اندر بھی اور بھی ہے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بدھزم اصل میں آج کے زمانے میں، ویسے بعض لوگ اس کو 4 حصوں میں کہتے ہیں، لیکن زیادہ موٹی اس کی 3 برانچز ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. پارڈن مائی، کیونکہ ظاہر ہے میں نے آپ سے پہلے بھی معذرت کی تھی کہ میں ہندی سنسکرت کا پروننسیشن صحیح نہیں کر پاتا، اور خیر بدھزم کی جو اس وقت کی زبان ہے وہ پالی تھی،
تو میرا جو ان سا تلفظ ہے اس کے لیے میں بہت معذرت خواہ ہوں. اچھا جی، ترویدا بدھزم ایک برانچ ہے، ایک مہایانہ بدھزم ہے، ایک وجرایانہ بدھزم ہے. اس کے علاوہ آپ نے ایک اور بھی نام سنا ہوگا، وہ نام ہے دلائی لاما کا. دلائی لاما جو ان سے ہیں وہ سول ریپرزنٹیٹیو تمام بدھسٹ کمیونٹی کے نہیں ہیں. ان کا تعلق جو ان سے تبت سے ہے، اور دلائی لاما کا مطلب ہے، دلائی منگولین لینگویج میں سمندر کو کہتے ہیں، اور لاما جو ان سے ہے وہ گرو کو کہتے ہیں. تو وہ صرف اور صرف وہ 14ویں دلائی لاما ہیں، کیونکہ ان کا کوئی اس طریقے سے سلسلہ چلتا ہے کہ دلائی لاما کو اس کے بچپن میں ہی آئیڈینٹیفائی کر لیا جاتا ہے، اور اس کو حفاظت سے ایک جگہ پہ کر کے اس کی تربیت کی جاتی ہے، اور پھر وہ ایونچولی بڑا ہو کے دلائی لاما لوگوں کی تعلیم و تربیت کرتا ہے، ٹرین کرتا ہے، بدھزم کے جو ان کے فرقے کا بدھزم ہے اس کی پرچار کرتا ہے. لیکن میں پھر سے بتاتا چلوں کہ جو دلائی لاما ہے وہ تمام بدھزم کے ریپرزنٹیٹیو نہیں ہے، وہ صرف جو تبتن بدھزم ہے، گیلو شاید اس کو کہتے ہیں ان کی والے قسم کو، وہ اس کے ریپرزنٹیٹیو ہیں. بدھزم آج کے زمانے میں اور آنے والے زمانے میں دلچسپی کا باعث کیسے بنے گا، اس کے متعلق میرا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ایک تو جتنے بھی ریلیجنز اس وقت ایگزسٹنگ ہیں، جو ایشین انڈین ریلیجنز ہیں، میرے خیال کے مطابق سائنس کے ساتھ سب سے گہری دوستی ہونے کا چانس ابھی اور آئندہ آنے والے وقتوں میں بدھزم کا ہوگا. کیونکہ بدھزم ایک انسان کو، اس کے برین کو اور اس کی جو فزیکل ایلمنٹس ہیں اور کریکٹرسٹکس ہیں، اس کو بگاڑ کیسے ہوتا ہے اور اس کو سنوارا کیسے جا سکتا ہے، تو اس کے متعلق بات کرتا ہے. تو اس کو اس طریقے سے سمجھ لیجئے کہ جو ایک سائیکالوجی کی ایک برانچ ہے کوگنیٹو سائیکالوجی، اور بلکہ میں تو جرات کروں گا اس بات کی کہ کوگنیٹو سائیکالوجی کے علاوہ ایوولوشنری جو سائیکالوجی ہے اس کے اندر بھی آپ کو بدھزم کی جو تعلیمات ہیں سیلف کے حوالے سے، اس کے متعلق بہت کچھ مل سکتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں اور فی الحال بھی نیورو تھیولوجی کے اندر بدھزم کی خاص طور پہ جو نروانا کی سٹیج، جن سٹیجز سے گزر کے بندے کو ملتی ہے، اور نروانا کے اوپر جا کے اس کے سیلف کی، اس کے دماغ کی، اس کی اندر ایک کون سی چیزیں بیدار ہوتی ہیں، تو یہ یقینی طور پہ نیورو سائنس کا، کوگنیٹو سائیکالوجی کا اور نیورو تھیولوجی کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ پلر بن سکتا ہے. سو مچ سو میں انشاءاللہ تعالیٰ جب اسلام کے اوپر بات کروں گا تو اس پہ بھی، کیونکہ میرا تھوڑا سا پوائنٹ آف ویو تھوڑا ڈفرینٹ ہے، تو اس کے اندر میں ایکسپلین کروں گا، اور شاید میں یہ بدھزم کا ریفرنس بھی دوں. میرے خیال کے مطابق اگر اسلام اپنے اصل شکل میں اگلے کچھ عرصے کے اندر ریوائیو کر جاتا ہے، اور تو شاید یہی دو ریلیجنز ہوں گے جو شاید انسان کو سائنٹیفکلی بہت زیادہ سپورٹ کریں گے. اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کہ جینزم کا یا جو ان سا سناتن دھرم ہے اس کا میں کوئی رول نہیں دیکھتا. ایک بار یاد رکھیے گا، آج سے 500 سال، 1000 سال بعد بھی مذہب کا جو مرضی رول بن جائے اس دنیا کے اندر، یہ جو خطہ ہے، یعنی کہ بر صغیر کا جو خطہ ہے جس کے اندر پاکستان، بنگلہ دیش، ہندوستان، نیپال، سری لنکا وغیرہ علاقے آتے ہیں، یہاں کی جو روحانی ایک کنسیپٹس ہیں وہ شاید کبھی بھی ختم نہ ہو سکیں. وہ اپنی شکل ضرور بدلیں گے، اور خاص طور پہ جو سناتن دھرم ہے، کیونکہ وہ اس ریجن کا میرے خیال کے مطابق، میری اسٹڈی کے مطابق پہلا ریلیجن ہے، تو اس کے اثرات آپ کو کسی بھی ریلیجن کے اندر تھوڑے بہت ضرور ملیں گے. اس کی وجہ صرف اس کی اسٹرینتھ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ سناتن دھرم نے بہت سارے نئے کنسیپٹس دیے، اور آنے والے جو ریلیجنز تھے، چاہے وہ جینزم تھا، چاہے وہ بدھزم تھا، چاہے وہ سکھوں کا ریلیجن تھا، چاہے اسلام والے مسلمان یہاں پہ برصغیر کے اندر آئے،
وہ کسی نہ کسی طور کے اوپر ان سے عقائد اور نظریات، کیونکہ وہ سماج کے اندر گھلے ملے ہوئے تھے، لوگ اس کے عادی تھے، لوگ اس کو سمجھتے تھے، تو کہیں نہ کہیں اس کا برا یا اچھا افیکٹ آپ کو ہمیشہ نظر آئے گا۔ تو بدھزم، ہاں یہ جو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جتنے بھی بعد کے ریلیجنز ہیں یہ ہندوازم یا سناتن دھرم سے تنگ آ کے بنے یا اس کی ایسا بنا، میں کوئی اس سے بہت ایگری نہیں کرتا۔ بدھزم ایک لائن ہی اور ہے۔ بدھ کے اندر آپ کو یا گوتم سدھارتھ کے اندر آپ کو جو سی سماج کے سناتن دھرم میں 4 حصے نظر آتے ہیں، برہمن، جو کھتری اور شودر اور اس طرح کی چیزوں کے، اس کے اگینسٹ کوئی بہت خاص ریوولٹ نہیں نظر آتا ہے۔ صحیح، یعنی کہ وہ کیونکہ سٹیجز کی بات نہیں کرتے گوتم سدھارتھ صاحب، لیکن یہ ہے کہ وہ بندے کا رخ ہی کسی اور طرف کر لیتے ہیں۔ اور میں اس کو اس طریقے سے لیتا ہوں کہ سناتن دھرم برے صغیر کے اندر ایوولوشن کے پروسیس کے اندر سے گزر رہا ہے، کیونکہ سوسائٹی جو ان سی ہے وہ ایوولوشن کے کنسیپٹ سے گزرتی ہے، اور جب بھی کوئی چیز ایوالو ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں کچھ چیزیں اچھی آ رہی ہوتی ہیں، کچھ بری آ رہی ہوتی ہیں، اور جو کچھ ان عقائد کے اندر کمی کمزوری ہوتی ہے، ایوولوشن کا پروسیس اس کو ختم کر رہا ہوتا ہے۔ تو آپ کی اس بات کو ادھر ہی ختم کرتے ہیں۔ امید ہے کہ شاید آپ کو کچھ نئی چیزیں شاید بدھزم کے متعلق ملی ہوں، اور اگر ایسا نہ بھی ہوا ہو تو میری خاص طور پہ یوتھ سے، کیونکہ یہ سیریز خاص طور پہ یوتھ اور ان کے پیرنٹس کے لیے میرے زیادہ فوکس ہے، آپ بدھزم کی تعلیمات کوگنیٹو سائیکالوجی کے حوالے سے ضرور پڑھیے، اور میں فلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ کیرن آرمسٹرانگ کی جو بدھزم کے متعلق یا بدھا کے متعلق کتاب ہے وہ ضرور پڑھیے۔ آپ کو بہت سارے اچھے خیالات دیکھنے کو اور سننے کو اور سوچنے کو ملیں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔